देवर अंधा था, मगर शोहर का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बिठाकर उसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसे कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार खातीन ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नजर ही मेरी सर पर पड़ती थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। वो टुकटुकी बांधे मुझे क्यों ही देख रहा था। उस वक़्त वो 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक मुख्तलिफ किस्म की खातीन मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक टिक मुझे देखने लगा। देवर अंधा था, मगर शोहर का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बिठाकर उसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार खवातीन ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देख जा रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सिरसिरी सी नज़र से मुझे देखने लगा था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वो टिकटिकी बांधे मुझे क्यों ही देखे जा रहा था। उस वक़्त वो 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक मुख्तलिफ किस्म की खातीन मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रही। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक टिक मुझे देखे जा रहा था। वो 4 बार मेरी तरफ और उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल ही सोचा कि बड़ा ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा शर्म नहीं आती। ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही तके जा रहा था। अब मैं माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी थी। लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे देख ही जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा। बहरहाल रस्में ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। उस पर इजाज़ भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल बेतासर से बैठी थी। वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे यूं बरहम देखकर कहने लगा, क्या बात है रुबीना? फिर वो समझे कि शायद वो काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्तों की टेकलियां अरूज पर होती हैं। बहरहाल पर एजाज की तारीफ सुनकर मेरा मूड बरहाल हो गया था। मैंने देवर की बात को अपने शोहर के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरे शोहर एजाज का एक ही भाई था, बस एक छोटा भाई था। हामिद वालदैन हयात ना थे घर में उस वक़्त। मैं, मेरा शोहर और ही हामिद था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो एजाज कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लेकर आया हूँ, लेकिन देखूं मेरे घर पर कोई ख्वातीन नहीं है जो तुम्हारी नाज उठाए। वो कहने लगे कि इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी एतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर रही थी, दस्तरखान पर मेरा बेटा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे सलाम किया, फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब एजाज दस्तरखान के पास आए तो मेरे बजाय हामिद के पास बैठ गए। उसकी प्लेट में चने डाले और नान तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और उससे ज्यादा हैरत मुझे ये हुई कि हामिद अब भी सामने बैठा मुझे ही देख रहा था। उसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था और गुस्सा मुझे एजाज पर आने लगा कि वो तो उसे टोक सकते थे। और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था कि एजाज उसे खुद क्यों खिला रहे हैं। वो 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, एजाज हामिद खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, रुबीना हामिद अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुनता था कि मेरा नवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी ग्रीन कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ कि उसकी आंखों में नूर नहीं था, वो देख नहीं सकता था। और कल से मैं न जाने दिल में क्या सोच रही थी। एजाज के चेहरे पर रंजीदगी सी थी। कहने लगे कि हामिद बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। उसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं। एजाज कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ,
لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کے سارے کام کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے بے حد افسوس ہوا یہ سن کر۔ ماشاء اللہ سے حامد دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دیکھ بھی سکتا۔ میری بات پر حامد کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوئے آئے، کہنے لگی بھابھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو دیکھتا، لیکن دیکھیں میری بدقسمتی، میری ایک ہی بھابھی ہے اور میں اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ دیر پہلے جو میرے دل میں حامد کے لیے نفرت کے جذبات تھے وہ اب ہمدردی میں بدل چکے تھے، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب اعجاز نے اپنی ڈیوٹی جوائن کی۔ جب وہ اپنے کام پر جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ حامد کو کھانا بھی تم ہی باندھ ہاتھ سے کھلاؤ گی اور کپڑے بھی تم ہی پہناؤ گے۔ کھانا کا تو سن کر ٹھیک ہے، لیکن کپڑے، یہ سن کر تو میرا دماغ تھوڑا سا چکرایا تھا۔ میں نے کہا اعجاز یہ غیر مناسب سی بات ہے، میں کیسے اسے کپڑے پہنا سکتی ہوں؟ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھو اسے۔ یار اب میں آفس کے کام سنبھالوں یا اسے سنبھالوں؟ بہرحال تم خود مینج کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں بے حد پریشان تھی، اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہیں۔ جب مجھے حامد کے کمرے سے پکارنے کی آوازیں آئیں، وہ بھابھی بھابھی کہہ کے پکار رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ پینٹ اور بنیان پہنے کھڑا تھا، کہنے لگا یہ شرٹ مجھے پکڑا دیں، نہ جانے بھائی نے کہاں رکھ دی۔ پورے بیڈ پر ہاتھ مار مار کے دیکھ چکا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ شرٹ کہاں ہے۔ میں نے وہ شرٹ اسے پکڑا دی، اس نے شرٹ پہن لی، لیکن بٹن وہ اڑے ٹیڑے بند کر رہا تھا۔ مجبوراً مجھے آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے کہا تم چھوڑو، میں تمہیں بٹن بند کر کے دیتی ہوں۔ میں نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے تو وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا میرے بال بھی بنا دے بھابھی۔ میں نے ڈریسنگ سے کنگا لیا ہے، اس کے بال بھی بنا دیے۔ پھر کہنے لگا مجھے اپنا ہاتھ دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا میں نے ڈرتے ڈرتے اسے اپنا ہاتھ اسے پکڑایا۔ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تو کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو دیکھا تو نہیں سکتا، لیکن محسوس تو کر سکتا ہوں، اس لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ بھابھی کیسی ہوتی ہے۔ مجھے تو ماں کی محبت بھی نصیب نہ ہوئی۔ بہت چھوٹا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور والد ابھی 2 سال پہلے ہی فوت ہوئے ہیں۔ جب تک میرے والد زندہ تھے تو وہی مجھے سنبھالتے۔ اس کے بعد ساری ذمہ داری اعجاز بھائی پر آ گئی۔ شادی کے بعد آپ نے بھی چند دن اچھے نہیں گزارے کہ میرا بوجھ آپ پر پڑ گیا۔ وہ بڑا افسردہ سا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کسی پر بھی بوجھ نہیں ہو، اور مجھ پر تو بالکل بھی نہیں۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دیور حامد کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگیں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف سا ہونے لگا۔ اب تو مجھے خود پکار کر کہتا مجھے شرط پہننے دے، مجھ سے بٹن صحیح بند نہیں ہوتے۔ کبھی کہتا تو تولے سے میرے بال خوش کر دیں۔ یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ بس ایک دیور ہے اور ایک شوہر، مجھے تو گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ لیکن میں تو اس حامد کی وجہ سے گھن چکن ہو گئی تھی۔ ابھی کچن میں برتن دھو رہی تھی تو وہ بھابھی بھابھی چلانے لگا۔ میں بھاگی دوڑی اس کے کمرے میں جاتی تو ہنسنے لگتا، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہوتا، کہنے لگتا میرے ساتھ بیٹھ کر یہ لطیفہ تو سنے ذرا کتنا فنی ہے۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن سن سکتا تھا، اس لیے موبائل پر کسی کہانی اور لطیفے سننے کا شوق تھا۔ میں کہتی تم سن رہی ہو نا، خاموشی سے سنتے رہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں برتن دھوں، کھانا بناؤں، یا پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر لطیفے سنوں؟ میں نے بڑے پیار سے اسے ڈانٹا تھا اور احساس بھی لے آیا مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا میرے پاس بیٹھے اور میرے ساتھ لطیفے سنا کریں، آپ کی طبیعت بھی خوش باش ہو جائے گی۔ کام کیا ہے، چھوڑیں کام کو، کام بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ اب تمہیں بھوک لگی ہے یا نہیں؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کا بھیجا کھاؤں گا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا خبردار جو اب تم نے مجھے آواز دی، سمجھے نا، بس مجھے کام کے وقت بھی بلایا کرو، مجھے ابھی کھانا بنانا ہے۔ اعجاز مجھے بریانی کا کہہ کر گئے ہیں، اب تمہیں بھی تو بریانی پسند ہے نا، اور تمہیں کیا پتا کہ اتنا وقت لگ جاتا ہے بریانی بنانے میں، اوپر سے اتنی گرمی ہے کہ کچن میں کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا۔ میں نے 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے مجھے کچن سمیٹے ہوئے۔ میں نے بریانی بنائی، ٹریفل بنایا، کباب بنائے۔ میں بالکل تھک چکی تھی۔ باہر آئی تو گھر گندا پڑا تھا۔ گھر کی صفائی کی، پھر کی سوچا کہ حامد کا کمرہ بھی لگے ہاتھ صفا کر دوں، لیکن جیسے ہی میں نے حامد کے کمرے میں داخل ہوئے وہ چیزوں کو ٹٹول ٹٹول کر اپنا کمرہ خود صاف کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا بھی پکڑا تھا جس سے وہ فرنیچر صاف کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کر دیتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینا اور کہنے لگا نہیں،
آپ تھک جائیں گی۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ سارے کام بھائی نے آپ کی سر میں ڈال دیے ہیں۔ بھابھی ایسا کریں کہ مجھے بتا دیں، چھوٹے موٹے کام جو میں کر سکتا ہوں میں کر لیا کروں گا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اور فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ بننے کرنے کی ضرورت نہیں، تم بیٹھے رہو، میں کر دیتی ہوں۔ میں اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کہا کہ تم بس ویڈیو سنا کرو۔ میں نے اسے ویڈیو لگا دی جس میں لطیفے تھے، لیکن اس نے تو موبائل کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھو، آپ نے کام اب آپ کچھ نہیں کریں گی۔ اس نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا۔ میں نے کہا حامد یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا ہاتھ تو چھوڑو، شام ہو گئی ہے اور مجھے چائے بھی بنانی ہے۔ تم بناؤ، چائے کے ساتھ کیا کھاؤ گے؟ تمہارے لیے کچھ فرائی کر کے دوں؟ کہنے لگا کچھ نہیں کھانا، مجھے بھی اپنے ساتھ کچن میں لے کر جائیں، بس مجھے بتائیں کہ چائے کیسے بناتے ہیں۔ میں نے کہا تم میری فکر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور کچن میں آ گئی۔ اس کے لیے چائے بنائی، شامی کباب بھی تلے، پھر اس کو چائے دی۔ کباب کھاتے ہوئے مسلسل میری تعریف کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے صبح ہی بخار تھا، لیکن اعجاز کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ بس مجھے بخار کی دوا دے کر چلے گئے۔ کہنے لگے کہ دیکھو تم بیمار مت پڑو کرو، میرا سارا گھر الٹا پڑ جاتا ہے، فٹافٹ سے بخار کی گولی کھا لینا اور کھانا گھر پہ ہی بنانا۔ دوپہر کو بھی مجھے آفس کا بس ذائقہ کھانا پڑتا ہے اور گھر آ کر میں بازار کا کھانا تو بالکل نہیں کھا سکتا۔ ان کے سامنے تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گی، لیکن بخار کی دوا کھانے کے باوجود میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید میرے گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا، گلے میں بھی شدید درد تھا اور میرا بخار کم ہونے کی وجہ بڑھنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں بے سود لیٹی ہوئی تھی جب کمرے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلا۔ حامد میرے پاس سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی اسٹاک کی مدد سے چلتا ہوئے میرے پاس آیا۔ بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ابھی تک میرا ناشتہ بھی نہیں بنایا، مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جاتا، کیسے تمہارا ناشتہ بناؤں گی؟ وہ کہنے لگا آپ بھی ناشتہ نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے ناشتہ بناؤں۔ ایسا کرو تم اعجاز کو فون کر دو، اس سے کہو کہ جلدی گھر آ جائے، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ سن کر میں یکدم ہیڈ پر آٹ کر بیٹھی تھی، اپنے بخار وہ خاطر میں نہ لاتی ہوئے۔ میں نے جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ چیخنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ جب میں کچن میں آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے صحن میں رسی پر ٹنگے تولیے کو اتارا اور فٹافٹ سے حامد کی شرٹ پر لگی آگ بجھانے لگی، لیکن اس وقت تک اس کا پیٹ اور بازو جل چکا تھا اور چلائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کرنے گئے تھے کچن میں؟ کہنے لگا میں آپ کے لیے چائے بنانے گیا تھا۔ وہ تڑپ جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا کہ آگ لگ جائے گی۔ میں نے جلدی سے اعجاز کو فون کیا۔ حامد تو یوں تڑپ رہا ہے کہ جیسے اسے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کے پیٹ اور سینے کا گوشت تک جل گیا تھا، وہ تڑپی جا رہا تھا۔ اعجاز کو جب پتہ چلا وہ بھاگے دوڑے گھر آئے۔ حامد کا پیٹ اور سینہ کافی حد تک جل چکا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ اعجاز اسے ڈاکٹر پر لے گئے۔ میں گھر پر ہی تھی اور بے حد پریشان تھی کہ جب مجھے اعجاز کا فون آیا میں نے فوراً سے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ حامد کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا اس کا پیٹ اور سینہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا اس کا خیال رکھا کرو۔ یہ کہہ کر اعجاز رونے لگے۔ کہنے لگے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، اس کی اس تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، وہ بری طرح سے چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بخار تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کب کچن میں چلا گیا۔ آنسو تو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ اعجاز کہنے لگے کہ میں ہاسپٹل میں ہی رہوں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے لگا کہ صبح تک حامد کو افاقہ ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر گھر آ جائے گا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، وہ چند ہی دنوں میں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے ہوش اڑ گئے۔ اعجاز نے کہا کہ حامد ہم نہیں رہا۔ یہ سنتا ہے میں رونے لگی۔ میں نے کہا اعجاز یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے پاس ذرا سی آگ لگی تھی، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی تو اعجاز بھی رہے تھے۔ کہنے لگے آگ اس کے دل تک پہنچ گئی تھی، بہت کوشش کی ڈاکٹرز نے وہ بچ جائے، لیکن اسے تکلیف سہ نہیں جا رہی تھی۔ پوری رات میرے بھائی درد سے تو روتا رہا، میرا ہاتھ پکڑے یہی کہتا رہا بھائی میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے جینا ہے، مجھے بچا لو۔ ابھی تو بہن جیسا بھابھی ملی ہے مجھے، لیکن وہ چاہ نہیں سکا تھا۔ صدمہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے ہی بہت بڑا تھا۔ مجھے اکثر گھر میں حامد کی بھابھی پکارنے کی آوازیں آتی تھی۔ میں بھاگ کر جب اس کے کمرے میں جاتی تو خالی کمرہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ مجھے
یہ لگتا کہ وہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے بھابھی چھوڑیں سارے کام، میرے پاس آ کر بیٹھیں، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ چند ماہ بعد میں امید سے ہوئی تھی، اعجاز میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، لیکن یہ پورا عرصہ بھی میں نے حامد کی یاد میں روتے گزارا تھا۔ وہ بالکل بے زر سا انسان تھا اور میرا بہت احساس کرتا تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی، کاش میں اٹھ ہی جاتی، ناشتہ بنا لیتی تو یوں نہ جلتا، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو۔ اعجاز بہت خوش تھے، کہنے لگا نام تم اپنی مرضی کا اس کا رکھو۔ میں نے کہا مجھے اس کا نام حامد رکھنا ہے۔ میری بات سن کر اعجاز کی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی تھیں، کیونکہ وہ بات اب یاد آنے لگ گئی تھی۔